बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग को बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। व्यूज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं। आप सब लोगों की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश व खुरम रखें अपने बच्चों के साथ, और आपके बच्चों को, आपकी फ़ैमिलीज़ को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग भी काफ़ी मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि ये अब की वीडियो नहीं है, काफ़ी टाइम पहले की वीडियो है जो कि मैंने बना के रखी हुई है, और ये तब की वीडियो है। मैं आपको बताती हूँ इस वीडियो के बारे में। सबसे पहले तो मेरे काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे। एक कमेंट का जवाब मैं देना बेहतर समझती हूँ कि एक मेरी बहन का कमेंट आया। वो कमेंट ये था कि आप जो है वो, आपका दर्द बहुत बड़ा है। मैं आपकी वीडियो मुकम्मल नहीं देख पाई। आपका दर्द जो है वो मुझसे सुना नहीं जा रहा, और आप पे क्या गुज़र रही होगी। लेकिन आप जब पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर्स हैं, चाहे इनके आगे चीख चीख के, रो के भी इस चीज़ की फ़रियाद करें, तो ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो व्यूज़ हैं वो पड़ोसी मुल्क से आते हैं। और चाहे वो नताशा वक्कास हों या जो जितने भी बड़े यूट्यूबर्स हैं, और यहाँ तक कि हमारे जो पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं, उन पे भी जो है वो ज़्यादातर व्यूज़ जो है वो इंडिया वालों के आते हैं। तो कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा आपकी मदद करने का कि आपकी आवाज़ बन के वो आपकी आवाज़ को ऊपर पहुँचाए, और आप भी ये कोशिश ना करें, क्योंकि इसमें फिर आपको नाकामी ही हासिल होगी। तो मैं अपनी उस बहन को जो है जवाब देना बेहतर वो समझती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं उसको जवाब दूँ, और अभी मैं वीडियो के बारे में बता देती हूँ आप लोगों को कि ये जो वीडियो है ये देखें, हुरम भी यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है। तब की वीडियो है जब मैं मुस्तफ़ा की कब्र पे जाती थी, बहुत ज़्यादा जाती थी, और इतना कि दिन में मैं 2-3 चक्कर लगाती थी, क्योंकि ये जो कब्रिस्तान है वो घर के बिल्कुल पास है, और मैं बहुत ज़्यादा जाती थी। और सब्र जो था वो आने का नाम नहीं ले रहा था। और फिर जब मैं देखती थी कि मुझे बहुत ज़्यादा बातें सुनाई जा रही हैं ससुराल वालों की तरफ से, गांव वालों की तरफ से, और हस्बैंड की तरफ से, तो जब भी मुझे अकेला महसूस होता, और जब मुझे महसूस होता कि मुझे मुस्तफ़ा की ज़रूरत है, तो मैं वहाँ पे चली जाती कब्रिस्तान में, और अपने बच्चे से मिलने के लिए वहाँ मैं घंटों घंटों बैठती। तो मुझे महसूस होता कि वहाँ बहुत धूप है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, और मेरे बच्चे को भी तो गर्मी लगती होगी। हालांकि अल्लाह पाक, वो तो अल्लाह पाक के पास है, वो जन्नत में है, वो जन्नत का फूल है। लेकिन माँ जो होती है ना, माँ का जो दर्द है ना, वो एक माँ ही समझ सकती है, और जिस माँ पे ये कर्ब गुज़रा हो वो ही माँ समझ सकती है। मनो मट्टी के तले मुझे ऐसा लगता था कि गर्मी में पड़ा है, धूप है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिस कब्रिस्तान में मुस्तफ़ा था तो उस कब्रिस्तान में कोई भी दरख्त वगैरह नहीं था। बहुत कोशिश, और अल्लाह पाक ने वसीला बनाया, और इस तरह से फिर मेरे पास कुछ पैसे आए अल्लाह पाक की तरफ से। तो मैंने इस तरह से कुछ दरख्त लिए, और वहाँ पे जो है अब मैं लगाने जा रही हूँ वो दरख्त। तो आगे जाके कब्रिस्तान भी दिखाऊंगी और दरख्त लगाते हुए दिखाऊंगी। यहाँ पे दरख्त लेने आई हूँ, पौधे लेने आई हूँ, ताकि उस कब्रिस्तान में कुछ छाँव हो। और जैसे भी लोग जिनके प्यारे कब्रिस्तान में हैं मनो मट्टी तले, कल को हमने भी चले जाना है, तो जो लोग आते हैं फ़ातिह ख़ानी करने के लिए या अपने प्यारों को बस कुछ लम्हा याद करने के लिए, वो धूप में बैठते हैं। तो कुछ देर वो बैठें, दरख्तों के साए हों, उनके नीचे परिंदे बैठें और इंसान बैठें, कुछ देर वो अपने प्यारों पे फ़ातिह ख़ानी करें, दुआएं मांगें उनकी मग़फ़िरत के लिए। तो वो कब्रिस्तान जो है वो बहुत वीराना है। कब्रिस्तान तो होते ही वीराने हैं, लेकिन उसमें दरख्त नाम की या साए की कोई चीज़ नहीं है। तो इसलिए मैंने दरख्त लगाने का सोचा, क्योंकि बस मेरा दिल जो है ना, ऐसा लगता था कि उसको बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है मुस्तफ़ा को। खैर जी, अब उस बहन को रिप्लाई करूँगी
جی بالکل میری بہن، آپ نے بالکل ٹھیک کہا، کیونکہ آج سے نہیں، میں کافی ٹائم سے ہی سبھی یوٹیوبرز کے آگے رو رہی ہوں، اور یوٹیوبرز بات تو سن لیتے ہیں لیکن مجھے جواب نہیں دیتے، اور ان کی جواب دینے کی بھی یہی وجہ نہ دینے کی یہی وجہ ہوتی ہے۔ لیکن میں نے انڈیا کو برا نہیں کہا، میں میں اس ڈر سے نہیں کہہ رہی کہ انڈیا کے لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے تو نہیں، اور نہ ہی میں اس ڈر سے اپنی آواز کو بند کر سکتی ہوں، نہ ہی میں اس ڈر سے اس چیز کے لیے جو ہے وہ میں آواز اٹھانا بند کر سکتی ہوں، کیونکہ مجھ پہ گزری ہے، مجھ پہ میرے بیٹے کو یا مجھے میرے ناکردہ گناہوں کی سزا دی گئی ہے، جو کہ مجھے پوری لائف، جب تک میری زندگی ہے میں نے تب تک اس چیز کو برداشت کرنا ہے۔ بہت مشکل ہوتا ہے، میں 5 ٹیبلٹس بھی کھا لوں تو مجھے نیند نہیں آتی ہے۔ جب میری نیند ایک مرتبہ آنکھ کھل جائے اور میری سوچیں وہاں چلی جائیں جہاں مصطفیٰ کو تکلیفیں دی گئیں، اور اس قدر تکلیفیں دی گئیں، تو بہت مجھ پہ اس قسم کا جو قیامت گزری ہے نا، وہ میں کیسے اپنی آواز کو، اگر میں وہ اپنی آواز چلیں بند کر دیتی ہوں، کسی سے کچھ نہیں کہتی، تو میری سوچیں، میرا اندر میرا ضمیر مجھ کو کھاتا ہے، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، میرے بچے پہ گزری ہے۔ میرے بچہ وہ تو معصوم سا تھا، اور میں نے یہاں کہیں پہ بھی انڈیا والوں کو برا نہیں کہا، نہ اس ملک کو برا کہا ہے۔ میں نے تو کہا ہے کہ انڈیا والوں نے مجھے بہت سپورٹ کیا تھا، مجھے بہت زیادہ انہوں نے جو ہے وہ اس چیز کے اوپر وہ کیا تھا۔ وہ ایک ڈاکٹر ہی برا تھا، وہ ایک ڈاکٹر ہی بہت زیادہ برا تھا، اور اس کو میں کیا سزا دوں گی؟ اس کو میرے اللہ پاک سزا دیں گے، ضرور دیں گے، کیونکہ میرا بچہ معصوم تھا، اس کا کوئی گناہ نہیں تھا، اس نے کچھ نہیں تھا کیا، جو اس نے اپنی ضد اور اپنی انا کی خاطر یا اپنی ایک چھوٹے سے اس کی خاطر، اس کے ذہن کا فطور تھا نا کہ ان کے ملک کا فوجی پکڑا ہوا ہے اور میں اب اس کا علاج نہ کروں، تو اس کا ذہن کا فطور ہی کہیں گے، وہ ایک سائیکو ڈاکٹر تھا جس نے اس طرح سے کیا ہے۔ تو میں یہاں پہ پورے ملک کو برا کیوں کہوں؟ میں وہاں کے لوگوں کو برا کیوں کہوں جنہوں نے مجھے اینڈ تک سنبھالا، مجھے کھانے کو دیا، میری عزت وہاں پہ محفوظ تھی، سب کچھ ٹھیک تھا، تو میں پورے ملک کو کیوں برا کہوں؟ یہاں پہ انڈیا کے لوگ بھی مجھے اس طرح سے برا نہیں کہہ سکتے، اور نہ ہی کہیں گے، اور نہ ہی انہوں نے کہا ہے۔ حالانکہ کافی سارے انڈینس کی مجھے کامنٹس بھی آئے ہیں، تو ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ ایک ڈاکٹر ہی برا تھا، اور ہمیں غصہ آ رہا ہے، ڈاکٹر تو مسیحا ہوتے ہیں، ڈاکٹروں کا یہ کام نہیں ہوتا۔ لیکن یہ ہے کہ ہمارے اپنے ملک کے لوگ ہیں، جب وہی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، اور میں نے یہ آواز اٹھائی ہے تاکہ جو ڈاکٹرز ہیں نا ہمارے ملک کے، ان کو کچھ غیرت آ جائے، اور وہ اپنے ہی ملک میں جو ہے وہ علاج کریں۔ یہی ہمارے ملک کے ڈاکٹرز میں نے دیکھا ہے، مسلم ڈاکٹرز UK میں، چائنا میں جا کے جو ہے وہ جابس کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ سرجریز انجام دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ اپنا ملک چھوڑ کر باہر جاتے ہیں، تو اپنے ملک میں یہ کریں نا۔ وہ دیکھیں کہ لوگ کتنے بے بس ہو جاتے ہیں، اتنا پیسہ اور اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی میں اپنے بچے کو نہیں بچا سکی۔ وہ اللہ کی مرضی تھی، وہ اللہ کا مال تھا، وہ اللہ نے لے لیا، لیکن جو خلا ہے، جو خلش ہے، وہ پوری زندگی پوری نہیں ہو سکتی کہ اس ڈاکٹر نے میرے ساتھ ایسا کیا۔ میں نے خود اپنے بچے کو ہنستا مسکراتا دیکھا، میرا بچہ ریکور ہو رہا تھا، اس کی بیماری ٹھیک ہو رہی تھی، اور اس نے ایک ضد کی خاطر یہ سب کچھ کیا، اور جو اس کو بعد میں تکلیفیں دی گئیں، وہ زخم، ہر ماں کا کلیجہ پھٹ جائے گا اگر میں اس کی وہ پکچرز یہاں پہ لگاؤں۔ اس کی پیٹھ پہ جو زخم تھے، اس کے سر کے نیچے جو زخم تھے، میرے بچے کے اتنے پیارے بال تھے، وہ بال جھڑ گئے تھے، میرے بچے کے پاؤں سوج گئے تھے، ان پہ زخم تھے، میرے بچے کا پورا پیٹ کٹا ہوا تھا، جگہ جگہ کٹس لگے ہوئے تھے، وہ معصوم سا بچہ تھا، اس کی اتنی انگنت سرجریز کی گئیں صرف ایک غفلت کی وجہ سے۔ اور میں نہیں، انڈیا کے لوگ، وہاں کا پورا عملہ آج بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، وہاں کی نرسز، وہاں پہ وہ سب کہتے تھے ہم لوگ بے بس ہیں، ہم لوگ اب بے بس ہو چکے ہیں، اور آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے اس ڈاکٹر نے، وہ بھی مانتے تھے، وہ بھی مجھ سے معافیاں مانگتے تھے، اور اینڈ بھی اس ڈاکٹر نے بھی مجھ سے معافی مانگی تھی، لیکن میں نے اس کو کہا تھا میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، اور میں نے یہ معاملات جو ہیں وہ اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں۔
اور اگر اب بھی میری بات سننے کے باوجود بھی میرا ساتھ نہیں دیتے میرے ملک والے یوٹیوبرز جو ہیں، تو وہ بے حس ہی ہیں نا. آج مجھ پہ برا وقت ہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میں دعا کروں گی اللہ پاک میرے دشمن پہ بھی یہ وقت نہ لائے. اتنی بری بد دعا تو میں نے اس ڈاکٹر کو بھی نہیں دی، کیونکہ بچے سب کے سانجھے ہوتے ہیں اور کسی کے بچے کے ساتھ بھی ایسا نہ ہو. اللہ پاک ہر بچے کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، چاہے وہ مسلم ہے، سکھ ہے، ہندو ہے، عیسائی ہے، کوئی بھی ہے. بچے تو پھول ہوتے ہیں، بچے تو سب کے سانجھے ہوتے ہیں. بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جا سکتی، بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھا جا سکتا. تو یہاں پہ مصطفیٰ جو ہے میرے مصطفیٰ کی آخری آرام گاہ ہے، اور اب وہ بالکل سکون میں ہے، کیونکہ اس دنیا نے اس کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، چاہے وہ میرے اپنے ہی ملک کے ڈاکٹر کیوں نہ ہوں. ان کی غفلت، پہلی سرجری تو میرے اپنے ملک میں ہی ہوئی تھی، جو کہ ان کی غفلت کی وجہ سے ناکامیاب رہی. تو پھر میں اس ڈاکٹر کو کیا کہوں، میں نے یہ سارے معاملات اللہ پہ چھوڑ دیے ہیں، اور اللہ پاک میرا ضرور ساتھ دیں گے. اور انشاءاللہ اگر میرے ملک کے یوٹیوبرز میرا ساتھ نہیں دیتے تو میں ان سے ساتھ مانگتی بھی نہیں. اللہ پاک ہے نا، اللہ پاک ساتھ دیں گے. وہ یوٹیوبرز بھی تو زیرو سے اوپر گئے ہیں نا، تو میں کیوں نہیں جا سکتی؟ میں کسی کی سپورٹ کے بغیر کیوں نہیں جا سکتی؟ میں نے اپنے اللہ کا ہاتھ پکڑا ہے، اور جو اللہ کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے وہ ضرور اوپر پہنچتا ہے. اور ان چھوٹی بچیوں کو دیکھیں، ان کا کیا قصور تھا؟ بچوں کا کیا قصور تھا جن کا بھائی چھین لیا گیا ان سے؟ وہ آج بھی آس میں ہے کہ ہمارا مصطفیٰ ٹھیک ہو کے واپس آئے گا. وہ اللہ کے گھر گیا ہوا ہے، وہ حج کرنے گیا ہوا ہے، وہ ضرور واپس آئے گا. مجھ سے پوچھ کے دیکھیں، میری نیندیں، میرا سکون، میرا چین، عید ہو، خوشی ہو، شادی ہو، کچھ بھی ہو، میں اپنے مصطفیٰ کو بہت یاد کرتی ہوں. مجھے کہیں سکون نہیں آتا، مجھے کہیں سکون نہیں ملتا. میں ڈھونڈتی ہوں اس آواز کو جب وہ مجھے پکارے گا اماں. میں جو ہوں وہ اپنی آواز یوں ہی اٹھاتی رہوں گی، کیونکہ مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ ایک اور بچی تھی جس کی اوپن ہارٹ سرجری ہوئی تھی، اور اس کے ساتھ بھی یہی سب کچھ ہوا تھا. اور تو بس میں اپنی آواز، اگر کوئی بھی بڑا یوٹیوبر میرا ساتھ نہیں دیتا تو کوئی بات نہیں، لیکن میں اپنی یہ کوشش جاری رکھوں گی، کیونکہ میں چاہتی ہوں اگر میری طرف سے کسی کے ماں باپ کی رہنمائی ہو جاتی ہے اور وہ وہاں اس ہاسپٹل بچے کو نہیں لے کے جاتے، اور ان کے بچے کی اگر جان میری طرف سے بچ جاتی ہے، تو شاید مجھے اور مصطفیٰ کو ذرا سا ہمیں سکون مل سکے، میری روح کو، کہ میں نے جو ہے میری آواز کی وجہ سے جو ہے کسی کی رہنمائی ہوئی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.